अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह से एक सवारी भी नहीं लगी थी। मैंने परेशानी से रिक्शा स्टैंड की तरफ देखा था। कानों में बीवी की आवाज़ गूंज रही थी, शाम को कुछ लेते आइएगा, गुड़िया का आज पहला रोज़ा है। अचानक एक बूढ़ी औरत ने मेरे रिक्शे की साइड पर आकर मुझे पुकारा, बेटा मुझको घर छोड़ दोगे? नहायत गरीब औरत थी। दिल में ख्याल आया, इसको घर छोड़ देता हूँ, क्या पता इसकी दुआ से कोई सवारी मिल जाए। जैसे ही मैं उसको उसके दरवाजे पर छोड़कर पलटा, उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि रमज़ान का महीना था। लोगों के दस्तरखानों पे तरह तरह की नेमतें मौजूद थीं। दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग भी थे जो इस बात से परेशान थे कि इस मुकद्दस महीने में हर चीज़ की कीमत आसमान को छूने लगी थी। दिल आज सुबह से बहुत बुरा हो रहा था, काम ना होने के बराबर था। ऊपर से रिक्शे में मुरम्मत का काम निकलने की वजह से अब अक्सर सवारियां रिक्शे की हालत देखकर दूर से ही चली जाती थी। घर के अखराजात पूरे करता, यहाँ पे रिक्शे की मुरम्मत करवाता। सुबह सहरी में बीवी ने चाय के साथ रोटी रखते हुए बड़े परेशान लहजे में कहा था, शाम को कुछ लेते आइएगा, आज गुड़िया का पहला रोज़ा है। और मेरे हाथ वहीं लरस कर रह गए थे। मैंने शिकवा भरी नज़रों से बीवी की तरफ देखा था। वो जानती थी कि इस वक्त मैंने हालात क्या चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने बेटी को नहीं रोका था रोज़ा रखने से। वो अपनी सफाई में कहने लगी, इमरान मैंने उसे बहुत रोका था, लेकिन बच्ची है, जिद करने लगी। पड़ोस में सभी बच्चों का रोज़ा कुशाई हो रही थी और पिछले कई रोज़ से मुसलसल जिद किए जा रही थी। ना उठाती तो सुबह सुबह रोने लगती। मैंने गहरी सांस ली थी, शायद मेरी बच्ची के नसीब से ही अल्लाह आज कोई वसीला बना दे। मैंने कई बार सड़क पर इधर से उधर चक्कर भी लगाए थे कि शायद कोई भूले भटके से ही मेरे रिक्शे में सवारी लग जाए, लेकिन फिर मैं अपना सा मुंह लेकर रिक्शा स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे इर्द गिर्द बड़े सजे संवरे रिक्शे खड़े थे। पहले में हालात ऐसे नहीं थे। मैं एक कंपनी में काम करता था, गुजारा अच्छा ना सही, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर हो जाता था। लेकिन कोरोना के दिनों में जब कंपनी ने वर्कर्स को निकाला तो मैं भी बेरोजगार हो गया। घर का बहुत सारा कीमती सामान सिर्फ इस वजह से बेचना पड़ा कि उन दिनों में कोई काम कारोबार नहीं था, ना ही कोई मेहनत मजदूरी मिल रही थी। बीवी साबिर दी थी खुदा ने, औलाद भी बस एक ही दी थी, मेरी गुड़िया, जो उस वक्त 7 बरस की हो चुकी थी। बाद में जब कोरोना की वबा खत्म हुई तो बीवी ने अपने शादी का जेवर निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी, इमरान इसे बेचकर कोई रिक्शा ले लें, कम से कम घर की दाल रोटी तो चलेगी। मैंने एहसानमंदी से अपनी बीवी की तरफ देखा और जेवर उठाकर बाजार पहुंच गया। जितनी रकम मुझे मिली थी उसमें नया रिक्शा तो नहीं आया, मगर एक गुजारे लायक सेकंड हैंड में मिल गया था। पिछले 1.5 साल से मुसलसल रिक्शा चला रहा था, मगर घर के खर्च पूरे होने का नाम ही नहीं लेते थे। बेटी को भी प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवा चुका था। आज मौसम भी कुछ गर्म हो रहा था। मैंने सर पकड़कर अपने रिक्शे की सीट पर बैठ गया। उसी वक्त मेरे रिक्शे के बराबर वाले रिक्शे के ड्राइवर की नागवार सी आवाज सुनाई दी, जा माई वक्त खराब न कर, धंधे का टाइम है। अरे जब पैसे नहीं होते तो फिर रिक्शे वालों से पूछने की क्या जरूरत है, पैदल क्यों नहीं चली जाती घर? ये तेरा रोज का ड्रामा है। मेरा दिल उदास हुआ था। हालांकि रशीद की अच्छी खासी सवारियां लग चुकी थीं। सुबह से वो 12 चक्कर काट चुका था और इसी वक्त मेरे पुराने से रिक्शे पर हाथ मारकर एक बूढ़ी सी औरत ने मुझे पुकारा, बेटे जरा मुझे घर तक छोड़ दोगे? मैंने गौर से उस औरत की तरफ देखा जो शायद भीख मांग कर घर वापस आ रही थी। पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, हाथ में एक बुसीदा सा थैला था, कपड़े जगह जगह से हाथ से सिलाई हुए थे और चेहरे पर दुखों और परेशानियों का गहरा जाल था। मैं लम्हे भर को अपनी माँ की याद में खो गया, जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ था। मेरी माँ भी इसी तरह कमज़ोर और नहीफ सी थी। मेरी बीवी मेरी माँ का हर मुमकिन ध्यान रखती थी। कपड़े पुराने सही लेकिन साफ सुथरे होते थे। मैं भी अपनी माँ की खिदमत करने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन मेरी माँ मेरे माली हालात देखकर ऐसे ही परेशान और दिल गिरफ्ता सी नजर आती थी। मैंने फौरन फैसला किया कि उस बूढ़ी औरत को उसके घर पहुंचा कर आता हूँ। वैसे भी सवारी तो कोई लग नहीं रही थी। हो सकता है अल्लाह ताला मुझे इस गरीब औरत की दुआ के सदके आज रोजी दे दे। मैं फौरन रिक्शे से नीचे उतरा, उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर अपने रिक्शे में सवार किया और उसकी बताई हुई जगह पर उसे लेकर चल दिया। वो शहर से जरा हटकर एक वीरान सी बस्ती में रहती थी, जहां पर अक्सरियत उसी तरह की गरीब और लाचारी की जिंदगी गुजार रही थी। मैंने उस बूढ़ी अम्मा को सहारा देकर उसके दरवाजे के सामने उतारा
وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دینے لگی۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس مڑنے لگا۔ اس نے اپنے کمزور ہاتھ سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بوسیدہ تھیلے میں ہاتھ مار کر میری طرف اچھے خاصے پیسے بڑھائے۔ میں حیرت سے اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلانا چاہا تو وہ مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا میں جانتی ہوں تو بھی پریشان ہے، عصر کا وقت ہونے والا ہے، کچھ دیر میں روزہ افطاری کے لیے تیاریاں شروع ہو جائیں گی، تو بھی روزے سے لگتا ہے، ایسا کر اپنے گھر چلا جا، بیوی بچوں کے ساتھ مل کر روزہ افطار کر لے، ویسے بھی تو میں اکیلی ہوں، میرے جتنا اللہ نے مجھے دے دیا ہے، کل کا مالک اللہ ہے، میری دعا ہے اللہ تیرے نصیب بدل دے اور تجھے بہت زیادہ نوازے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس عورت کو سب فقیر کہہ رہے تھے اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنی محنت سے مانگے ہوئے پیسے مجھے دے رہی تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، یہ تو بھیک کے پیسے ہیں، میں اپنی بیوی اور بیٹی کو افطار کراؤں یا نہیں؟ اگلے ہی لمحے اس عورت سے وہ پیسے لے لیے۔ میری نظروں کے سامنے اپنی بیٹی کا چہرہ گھوم گیا تھا، جو اس امید پر روزہ رکھے ہوئے تھی کہ اس کا باپ آج اس کی افطار کے لیے ضرور کچھ لے کر آئے گا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کا بہت شکریہ ادا کیا، وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ میں نے فوراً بازار سے افطاری کا سامان لیا، تھوڑا سا گوشت بھی لے لیا اور سیدھا گھر پہنچ گیا۔ میری بیوی سامان دیکھ کر خوش ہو گئی اور جلدی جلدی کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری بیٹی بھی خوشی سے اچھل رہی تھی۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں وضو کر کے سیدھا مسجد پہنچ گیا۔ نماز پڑھ کر کچھ دیر وہیں ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تبھی محلے کے حاجی صاحب اپنے چند دوستوں اور محلے کے کچھ معززین کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ ان لوگوں کو خوشی خوشی بتا رہے تھے کہ رمضان میں ان کی طرف سے مدینہ شریف میں افطاری کروائی جاتی ہے۔ آج محلے کی اس مسجد میں بھی افطاری انہی کی طرف سے آنے والی تھی۔ میں نے گہرے دکھ اور افسوس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ کاش یہ حاجی صاحب اتنا احساس کر لیتے کہ اس محلے میں ایسے بہت سے مفلس اور نادار لوگ بھی رہتے ہیں جو اصل مستحق ہیں، اور کاش وہ اپنی نمود و نمائش کے بجائے ان غریب لوگوں کو ماہ رمضان میں راشن لے کر دے دیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو ہم تینوں نے روزہ افطار کیا۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو افطاری کروائی تھی۔ پھر میں نے جیب سے 100 روپے نکال کر گڑیا کی طرف بڑھائے تھے اور کہا، بیٹا یہ تمہارا انعام ہے۔ میری معصوم سی بیٹی اتنے میں ہی خوش ہو گئی۔ میری بیوی اور بیٹی اٹھ کر وضو کرنے چلی گئیں نماز ادا کرنے کے لیے، اور میں بھی اٹھ کر مسجد چلا آیا۔ نماز کے بعد سبھی لوگ حاجی صاحب کی تعریف کرنے لگے جن کے گھر سے آج شاندار افطاری آئی تھی۔ حاجی صاحب سب سے مسکرا کر شکریہ وصول کر رہے تھے۔ تبھی میری نظر ان لڑکوں کی طرف پڑی جو بچی ہوئی افطاری کے برتن خالی کر رہے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا بہت بے قدری سے استعمال کرنے کے بعد بہت سارا رزق ضائع کیا جا رہا تھا۔ میرا سینہ دکھ سے بھر گیا تھا، لیکن کسی کو کچھ کہنا بنا بات اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا۔ میرے لیے تو وہ بوڑھی عورت کسی فرشتے سے کم نہیں تھی جس نے آج کے دن میری مدد کی تھی۔ 2-4 دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز میں سواری چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی نے میرے رکشے کو بری طرح سے ٹکر مار دی۔ سواری کو تو معمولی چوٹیں لگیں، لیکن میری دونوں ٹانگیں بری طرح سے کچلی گئی تھیں۔ موقع پر جمع لوگ مجھے اٹھا کر فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ کچھ لوگوں نے میری حالت دیکھ کر میری موقع پر مدد کی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے اس پرانے سے رکشے کی فکر ہو رہی تھی جو میری بیوی اور بچی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میرے کام آتا تھا۔ میری بیوی کو بھی کسی نے اطلاع کر دی تھی۔ میری بیوی روتے پیٹتے ہاسپٹل پہنچی تو میں لاچارگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا فوری آپریشن کیا جانا تھا، لیکن ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی نے ادھر ادھر رشتہ داروں سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہر انسان نے یہی کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور پھر عید سر پر ہے، کسی کے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں تھی۔ ہاسپٹل والوں نے ہی کسی خیراتی ادارے کی مدد سے میرا آپریشن کر تو دیا، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے میری ٹانگوں میں انفیکشن پھیلتا گیا۔ دوائیاں اتنی مہنگی تھیں کہ ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاسپٹل والوں نے بھی کچھ دن ہاسپٹل میں رکھ کر مجھے ڈسچارج کر دیا تھا، اور یوں میں بستر پر آن لگا تھا۔ میری پیاری بیٹی ایمان یہ سب دیکھ کر سہم چکی تھی۔ میری بیوی نے محلے والوں سے بھی مدد مانگی، راشن کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں جا کر لگی، لیکن کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ گھر میں رہنے والی سیدھی سادی عورت تھی، اسے دنیا کی چالاکیاں نہیں آتی تھیں۔
کبھی کبھی کوئی انسان مدد کرنے کے بہانے اسے کچھ کہہ دیتا تو وہ روتے ہوئے گھر چلی آتی۔ میں دن رات رو رو کر اللہ سے اس آزمائش سے نجات کی دعا کر رہا تھا۔ محلے کے امام صاحب کو ہماری حالت کے بارے میں معلوم تھا۔ وہ اکثر مسجد میں بچا ہوا کھانا میرے گھر بھجوا دیا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا وہ حاجی صاحب کے گھر جائے اور ان کی بیوی سے کہے کہ حاجی صاحب سے بات کروا دیں۔ میری بیوی شمائلہ یہ سن کر بہت دکھی ہوئی، کیونکہ وہ اتنی جگہ سے ناکام لوٹ چکی تھی کہ اب اسے امید ہی نہیں تھی۔ لیکن میں نے پھر بھی اسے زبردستی ان کے گھر بھیج دیا، کیونکہ سنائی یہ دے رہا تھا کہ حاجی صاحب مسجد نبوی میں بہت بڑی دعوت افطار دیں گے۔ مجھے غریب کے گھر کا راشن تو فقط چند ہزار روپے کا آ جاتا، چند ہزار کی دواؤں سے میں صحت مند ہو سکتا تھا۔ شمائلہ کو حاجی صاحب کے گھر گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ایمان میرے پاس ہی کھیل رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ شمائلہ جس حال میں گھر میں داخل ہوئی یہ دیکھ کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، مسلا ہوا لباس چادر میں سے بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اپنی مٹھی کھول کر اس میں دبے ہوئے چند ہزار میرے سامنے پھینکتے ہوئے روتی ہوئی جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میں ایمان کے سامنے اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میرا دل بری طرح سے لرز رہا تھا، مجھے اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ میں نے فوراً ایمان سے کہا بیٹا تم تھوڑی دیر برابر والی خالہ کے گھر چلی جاؤ، ان کی پوتی کے ساتھ کھیل لو۔ وہ بھی کافی دن سے گھر میں قید ہو کر تھک چکی تھی، اس لیے اجازت ملتے ہی فوراً خالہ نفیسہ کے گھر پہنچ گئی۔ مجھے شمائلہ ہی سہارا دے کر بستر سے اٹھاتی بٹھاتی تھی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ کوشش کر کے بستر سے نیچے اترا اور اپنے نکارہ وجود کو گھسیٹ گھسیٹ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ میں نے دروازے کو زور زور سے بجا کر شمائلہ کو پکارا تھا، لیکن اندر سے بس اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے فریاد کی شمائلہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہاری بیٹی کی قسم ہے، دروازہ کھول دو، مجھے بتا دو کہ کیا ہوا ہے، میرا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ کچھ دیر سناٹا رہا، پھر اچانک شمائلہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی قمیض کا پھٹا ہوا دامن میرے سامنے تھا، اس کی گردن پر نشان تھے، کلائی بھی زخمی تھی۔ وہ اس وقت بھی روزے میں تھی جب ان ظالموں کے گھر گئی تھی۔ اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، میں سب کو سمجھ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے بری طرح سے زمین پر گر گئی۔ میں نے اسے اپنے گلے لگایا تو وہ ہچکیاں لے لے کر مجھے بتانے لگی حاجی صاحب کے گھر کی عورتیں کہیں گئی ہوئی تھیں، ملازم نے مجھے نہیں بتایا۔ جب میں نے جا کر حاجن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب وہاں پر پہنچے۔ میں نے ان سے مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا دروازے کو باہر سے بند کر دو، اور مجھے کہنے لگے میں کروں گا تمہاری مدد جتنی مرضی تم چاہو۔ یہاں تک بتا کر شمائلہ بری طرح سے رونے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود سے جان نکل چکی ہے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر مجھے بتا رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ باخدا یہ جو بھی ہوا اس میں میری رضا شامل نہیں تھی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا تو میں دروازے سے ہی واپس پلٹ آتی۔ میں نے اپنی عمر کے 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی، لیکن میں غریب تھا۔ اگر کچھ کہتا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرتا اور الٹا میری بیوی کی عزت کو تماشا بنا دیا جاتا۔ کاش میں نے شمائلہ کو یہ سب نہ کہا ہوتا، کاش میں نے شمائلہ کو حاجی صاحب کے گھر نہ بھیجا ہوتا، کاش اس حادثے میں خود بھی مر گیا ہوتا۔ میں بے بسی سے رونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایمان بھی گھر واپس پہنچ گئی۔ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر گھبرا گئی، زور زور سے رونے لگی تو برابر والی خالہ نفیسہ ہماری پکار سن کر آ گئی۔ اس نے میری بیوی شمائلہ کا حلیہ دیکھا تو غم سے اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی عمران بیٹا مجھے تمہاری حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ تم کہو تو میں ابھی جا کر محلے کی عورتوں کو اکٹھا کرتی ہوں اور اس کلموح اشفاق کو سبق سکھانے کے لیے جو 2 حج کر کے خود کو حاجی صاحب بنائے بیٹھا ہے اور اسے دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں رہا۔ یہ سن کر میری بیوی شمائلہ نے خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رو کر کہنے لگی خالہ تمہیں قسم ہے ایسا مت کرنا، ورنہ یہ لوگ ہمیں اس محلے سے بھی نکلوا دیں گے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، کل کو اس کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ میں اس غربت، بھوک اور بیماری کو تو برداشت کر سکتی ہوں مگر ذلت کو نہیں۔ ہم لوگوں کے پاس اب دوسرا کوئی چارہ نہیں کہ ہم تینوں اپنی جان لے لیں۔ خالہ شمائلہ کی یہ بات سن کر سہم گئی۔ وہ کافی دیر ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر
غمزدہ ہوتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ شام کو جب اس کا بیٹا کام سے لوٹا تو خالہ اس کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ انہوں نے اپنی گنجائش کے مطابق ہم لوگوں کے لیے کچھ راشن کا بندوبست کیا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر شمائلہ کو تسلی دلاسا دیتی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ میری بیوی نے روتے روتے ہی تہجد کی نماز پڑھی۔ اب وہ سحری بنا رہی تھی، ایمان سو رہی تھی، میں چپ چاپ کسی مجسمے کی طرح ساری رات سے اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ شمائلہ نے میرے لیے چائے بنائی اور میرے بستر پر آن بیٹھی۔ عمران، یہ چائے پی لو، تمہاری خاموشی میری جان لے لے گی، کچھ تو بولو۔ میں نے اداسی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس نے میری وجہ سے اپنی عزت گوا دی تھی۔ میں کیسا صاحبان تھا جس کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے امان تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ شمائلہ، میں تمہارے لیے کچھ بھی غلط نہیں سوچ رہا، میں اپنی حالت پر شرمندہ ہوں۔ کاش میں تمہیں ان کے گھر نہ بھیجتا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی، روزہ بند ہونے کا اعلان ہونے لگا تو شمائلہ نے روزہ رکھ لیا۔ میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنی بیٹی ایمان کو خالہ نفیسہ کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ میں اپنے علاج کے لیے ایک خیراتی ہاسپٹل جا رہا ہوں، وہاں پر لمبی قطاریں ہوتی ہیں، شاید مجھے واپس لوٹنے میں رات ہو جائے۔ انہوں نے خوشی سے میری بیٹی کو رکھ لیا۔ شمائلہ بالکل خاموش تھی۔ میں گھر سے نکلا، شمائلہ کی مدد سے رکشے میں سوار ہو گیا۔ میری منزل پوش علاقے کا وہ سگنل تھا جہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے۔ جب ہم لوگ وہاں جا کر اترے تو شمائلہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بالکل خاموش ہو گئی۔ میری حالت سب کے سامنے ظاہر تھی، خراب ہوتے ہوئے زخم، پرانی ڈریسنگ جس سے ہلکا ہلکا خون اب بھی رس رہا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنا سر جھکا کر کچھ دیر وہاں بیٹھے تو راہگیروں نے وہاں سے گزرتے ہوئے ہمارے سامنے بچھے ہوئے رومال پر پیسے پھینکنے شروع کر دیے۔ شمائلہ کی حالت شرمندگی کی وجہ سے ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ خود کو زمین میں گڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اب خود ہی اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی زبان اب بھی خاموش تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے شام ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں کو امید سے زیادہ بھیک ملی تھی۔ کسی بھی سفید پوش اور عزت دار انسان کے لیے یہ لمحہ موت سے بھی برا ہوتا ہے جب وہ یوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، لیکن ہماری مجبوری تھی۔ کل تک ہم روکھی سوکھی کھانے والے ایک حادثے کے بعد بھکاری بن کر رہ گئے تھے۔ یہ کم سے کم کسی بھوکے بیڑیے کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے سے تو بہتر تھا۔ ہم لوگ یوں ہی چپ چاپ جا کر اپنے محلے میں رکشے سے اتر گئے۔ خالہ نفیسہ ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ شمائلہ جا کر ایمان کو اپنے ساتھ لے آئی۔ کافی عرصے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتے اور کچھ بچ بھی جاتا۔ اور یوں سارا رمضان یہ سلسلہ جاری رہا۔ کبھی ہم بچی کو خالہ نفیسہ کے ہاں چھوڑ جاتے اور کبھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ میں جانتا تھا کہ اس سے میری بچی کے ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا، لیکن شمائلہ نے ایمان کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے۔ 25واں روزہ تھا۔ میں، شمائلہ اور ایمان فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے۔ اچانک ہمارے سامنے ایک گاڑی رکی۔ اس میں سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر میری پیشانی پر بل پڑ گیا، کیونکہ وہ حاجی صاحب کا بڑا بیٹا تھا جو شاید اس جگہ پر کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی دھڑا دھڑ اپنے موبائل کے کیمرے سے میری اور شمائلہ کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ ارد گرد کے لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بدزبانی کرنے لگا اور کہنے لگا، یہ شخص ہمارے محلے کا ہے، ہمارے محلے والے بھی اس کی بہت مدد کرتے ہیں۔ میرے والد نے خود اس کی بیوی کو علاج کے پیسے بھی دیے، لیکن یہ شخص جان بوجھ کر یہاں پر بھیک مانگ رہا ہے تاکہ بھیک کو اپنا کاروبار بنا سکے۔ اس کی باتیں سن کر کچھ لوگ ہمیں ملامت کرنے لگے، کچھ اس کو روکنے لگے۔ لوگوں نے سمجھا بجھا کر اسے واپس بھیج دیا۔ اب لوگ ہمیں ملامت کر رہے تھے۔ میرے پاس میری ساری رپورٹس موجود تھیں۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ میں کوئی شوق سے بھیک نہیں مانگ رہا۔ محلے والوں نے اگر کبھی ہماری مدد کر بھی دی ہو تو بدلے میں میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کتنا خراب ہوتا ہے۔ اگر میں نے اپنے آپریشن کے لیے پیسے جمع نہ کیے تو میری دونوں ٹانگیں کاٹے جانے کا خطرہ ہے۔ میں چاہ کر بھی وہاں موجود لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا کہ یہ جو شخص ہماری توہین کر کے یہاں سے گیا ہے، اس شخص کے باپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اتنے میں وہاں پر اچانک سے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان عورت اتری، وہاں جمع لوگوں سے کہنے لگی، کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے ایک غریب کی مجبوری کا؟ چلو ہٹو یہاں سے۔
اس عورت کی بات سن کر وہ سبھی لوگ وہاں سے چل دیے۔ وہ عورت شمائلہ سے کہنے لگی، مجھے یہاں پر آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کسی نے بھیجا ہے، میرے ساتھ چلیں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور پھر اس کے ساتھ چل دیے۔ اس کی گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا رکی۔ ہم تینوں حیرت سے اس عالی شان بنگلے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ہم لوگ جب اندر پہنچے تو سامنے بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت کو دیکھ کر میں جیسے سکتے میں آ گیا۔ یہ تو وہی بوڑھی غریب عورت تھی جو اس روز بھیک مانگنے کے بعد میرے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر گئی تھی، اور اس نے مجھے کافی سارے پیسے بھی دیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ کچھ دن بعد تمہاری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کر آ گئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے پاس کھڑی عورت سے کہنے لگی، شازیہ بیٹا، یہی تھا وہ نوجوان جس نے اس دن مجھے گھر پہنچایا تھا۔ اس عورت نے، جس کا نام شازیہ تھا، ہم لوگوں کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہمیں جو بات بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ بوڑھی عورت کوئی بھکارن نہیں تھی، بلکہ اس کو اس کے سوتیلے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی ہر چیز سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی سگنل پر بھیک مانگنے کے بعد واپس اپنے پرانے سے مکان میں چلی جاتی۔ شازیہ اس عورت کی سگی بیٹی تھی جو شادی کے بعد بیرون ملک چلی گئی تھی۔ جس روز میں نے اس بھکارن کو اس کے گھر پہنچایا تھا، اس کے اگلے روز ہی شازیہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پرانے مکان پر پہنچ گئی اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے اس عالی شان بنگلے پر آ گئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے شازیہ کو بتایا کہ ایک روز میں شدید طبیعت خرابی میں گھر جانے کے لیے سواری ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی رکشے والا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ تب اس شخص نے مجھے گھر پہنچایا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اگلے روز اس شخص کو ڈھونڈ کر اپنے پاس جمع ہونے والی ایک خطی رقم دے دوں گی، لیکن اگلے 2 روز تک میں گھر سے باہر نہ نکل سکی، اور پھر جب میں نے اسٹاپ پر جا کر معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ عمران کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ معذوروں کی طرح اپنے گھر پر پڑا ہے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں ماں بیٹی مجھے ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن اب میں نے بھی سگنل پر بھیک مانگنی شروع کر دی۔ حاجی صاحب کے بیٹے نے میری اور میری بیوی کی تصویریں سوشل میڈیا اور فیس بک پر لگا کر ساتھ ہی یہ خبر بھی لگا دی کہ یہ شخص جان بوجھ کر اپنا حلیہ بگاڑ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اس جیسے ٹھگ بازوں سے اور غیر مستحق لوگوں سے محفوظ رہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کر کے کسی مستحق کا حق نہ ماریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر بعد یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ جب شازیہ نے میری تصویر اپنی ماں کو دکھائی تو وہ بوڑھی عورت فوراً ہمیں پہچان گئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس نے اس روز میری مدد کی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک بوڑھی عورت کی ذرا سی مدد کرنے کا اتنا بڑا انعام ہمیں مل جائے گا۔ شازیہ ایک سوشل ورکر بھی تھی اور بہت بڑی تنظیم چلاتی تھی جس سے وہ سینکڑوں مستحق خاندانوں کی کفالت کر رہی تھی۔ یہ سب وہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحت کو پورا کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ شازیہ نے میرا بہترین علاج کروایا۔ 2 ماہ بعد میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے اچھے وقتوں میں میٹرک کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ جیسے ہی میری طبیعت بحال ہوئی، شازیہ نے مجھے اپنے ساتھ اپنی تنظیم میں سوشل ورکر رکھ لیا۔ میری بیوی نے شازیہ کے گھر میں ملازمت اختیار کر لی۔ اب وہ بوڑھی اماں کا خیال رکھتی تھی جن کا نام نرگس خاتون تھا۔ جب میں شازیہ بیوی کے ساتھ کسی مستحق فرد کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے روحانی طور پر اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ جن لوگوں کو خدا نے دولت دے رکھی ہے، اگر وہ لوگ کمزور لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو کہیں بھی کوئی بھوکا نہ سوئے اور نہ ہی کوئی غریب لاچار شخص اپنی مجبوری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرے۔ برا وقت ایک ایسی آزمائش ہوتی ہے جو اچھوں کو پچھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میری بیٹی اب 12 برس کی ہو چکی تھی، بہترین اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ایک روز ہمیں اطلاع ملی کہ کوئی نافرمان اولاد ایک بزرگ کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر فرار ہو گئی ہے۔ اہل علاقہ نے ہماری تنظیم کا نمبر ملا کر ہمیں اس بزرگ کو ریسکیو کرنے کا کہا۔ میں اپنے ساتھ 2 ورکرز کو لے کر ایمبولنس میں جب اس کچرے کے ڈھیر پر پہنچا اور بیماری کے باعث گٹھڑی بنے اس شخص کو جیسے ہی سیدھا کیا تو میں یہ دیکھ کر اندر سے کانپ اٹھا کہ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے محلے کے وہی ظالم اور جابر شخص اشفاق حسین تھا جسے سب حاجی صاحب کہہ کر پکارا کرتے تھے۔
خدا کے ہاں انصاف کا ترازو انصاف تول چکا تھا۔ مجھ پر اور میری بیوی جیسے نہ جانے کتنے مسکین اور لاچار لوگوں پر ظلم کرنے کا نتیجہ اشفاق حسین کو اسی دنیا میں مل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تو غریب اور لاچار تھا، اپنا بدلہ نہیں لے سکا، لیکن اللہ کی عدالت میں انصاف ہو چکا تھا۔ ناظرین